जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एराब और बिना, ये मौजू मुकम्मल हो गया था पिछली मरतबा, और एराब की अक़साम भी हमने पढ़ ली थी। तो एराब किसे कहते हैं, बस ज़रा जल्दी से इसे बता दें। एराब का मतलब होता है एक्सप्रेस करना। और नज़र ग्रामर में एराब किसे कहते हैं? जब लास्ट लेटर या जो सेकंड लास्ट लेटर होता है उसका वो चेंज हो। उसमें जो चेंज आता है किसी लफ्ज़ के आखिरी पार्ट में, ठीक है। बिना क्या है जी, बिना किसे कहते हैं? एराब का ऑपोजिट होता चेंज ना होना। कोई लफ्ज़ चेंज नहीं हो रहा तो इसको हम कहते हैं कि बिना है, ठीक है। फिर हमने इसके बाद अ, ये देखा था कि जुमले में लफ्ज़ या इस्म खास तौर पे अगर हम कहें तो वो किस किस तरह से यूज़ हो सकता है किसी जुमले में। तो कितने इस्तेमालात हमने देखे थे? 4 कौन कौन से? मसनद इलै, मसनद, फजला, ठीक है। अदात। हाँ, कोई भी जो लफ्ज़ है जुमले में या मुस्नद इलैह होता है या मुस्नद या फजला या वो अदात के तौर पे आता है, ठीक है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि जो कलिमे की 3 अक़साम हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ, इनमें से कौन से लफ्ज़ मुअर्रब होते हैं, कौन से मबनी होते हैं? हर्फ क्या होता है, मुअर्रब या मबनी? हर्फ मबनी होता है। हर्फ मबनी होता है। और फ़ेल जो है? फेल भी मबनी होता फ़ेल भी मबनी है, लेकिन फ़ेल में एक एक्सेप्शन थी जो मुअर्रब आती है, वो कौन सा फ़ेल है? फेल मुजारे। हाँ, फ़ेल मुज़ारे। उसमें भी लेकिन 2 सीग़े मबनी है ना? कौन से वाले सीग़े मबनी हैं उसमें? जमा मुअन्नस। जमा मुअन्नस की, चाहे जमा मुअन्नस गायब हो या जमा मुअन्नस मुखातिब, ये 2 सीग़े मबनी हैं। इनके अलावा बाकी सीग़े मुज़ारे के मुअर्रब हैं। तो फ़ेल में यानी मेजॉरिटी मबनी है, सिर्फ मुज़ारे जो है वो मुअर्रब है अपने 2 सीग़ों के अलावा। इस्म में उसूल क्या है कि इस्म असलन मुअर्रब होता है या मबनी? मुरब होता है। इसम मुअर्रब होता है। इस्म असल में, ठीक है, मुअर्रब होता है। और कुछ ऐसे अस्मा भी होते हैं जो मबनी हों, ये सभी अस्मा मुअर्रब आते कुछ मबनी भी होते हैं। कुछ मबनी भी होते हैं जो हम इंशाल्लाह अलग से पढ़ेंगे। तो और वो हमने उसकी वजह भी देखी थी कि जो इसम जो है वो हर्फ से कोई मुशाबियत रखता हो, वो फिर हम उसे यूज़ करते हैं मबनी। बाकी अस्मा जितने भी हैं वो मुअर्रब आते हैं, ठीक है। अच्छा, एराब की कितनी टाइप्स हैं? 3। 3 हैं, कौन कौन सी? रफ़ा, नस्ब और जर। ठीक है, रफ़ा, नस्ब और जर, ठीक है। इनमें से हर एक से क्या मुराद है? इस्म जो है, अगर हम कब उसका एराब रफ़ा होता है? जब वो इसेंशियल होगा, जरूरी होगा। ठीक है। ज़रूरी कौन सी चीज़ें होती हैं जुमले में? मसनद और मसनद इलै। मुस्नद और मुस्नद इलैह, ये 2 चीज़ें। तो इसम जब भी मुस्नद है मुस्नद इलैह तो उसका एराब कहलाएगा रफ़ा। नस्ब किस इसम का एराब होता है? फजला। फजला का, हाँ। कोई भी इसम यानी जो जुमले में कोई इजाफी डिटेल बता रहा है तो डिटेल का पोर्शन जितना होगा उसका एराब नस्ब कहलाएगा। और जर जो है ये अ, कब होता है किसी इसम का एराब? ये कौन सी? अदात के तौर पर जब नहीं नहीं, ये अदात नहीं। पोजीशन
ہاں جب کوئی اسم مضاف الیہ بنتا ہے یعنی جس کی طرف پوزیشن کی جاتی یا جس کے آپ کہہ لیں پوزیشن میں کچھ ہوتا ہے، اور ایک تو یہ اور ایک اور استعمال بھی ہے، کچھ حروف حروف جارہ ہوتے ہیں حروف جارہ کے ساتھ تو دو یعنی اسم کے دو استعمالات ہیں جن میں اس کا اعراب جر ہے، ایک جب اسم حرف جر یعنی جو پریپوزیشنز ہیں ان کے بعد یوز ہو، اور دوسرا ہے جب کوئی اسم مضاف الیہ کے طور پہ یوز ہو۔ مضاف الیہ وہ اسم ہوتا ہے جس کی طرف آپ نسبت کرتے ہیں کسی شے کی، ٹھیک ہے، جیسے اللہ کی کتاب میں اللہ کا لفظ مضاف الیہ ہے، حامد کا گھر جو ہے اس میں حامد مضاف الیہ ہے۔ تو یہ اعراب ہیں تین طرح کے اسم کے کیس میں۔ فعل مضارع کے کیس میں بھی اعراب تین طرح کا ہے، وہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا تھا، وہ لاسٹ ٹائم میں نے چھوڑ دیا تھا آخر کا کچھ حصہ۔ اچھا خیر، نہیں پڑھ بہرحال فعل مضارع جو ہے اس میں بھی اعراب تین طرح سے آتا ہے۔ ایک اعراب کی جو ٹائپ ہے اسے ہم کہتے ہیں رفع، اور دوسری جو ہے نصب، تیسری ہے جزم۔ تو اس میں رفع اور نصب تو یہ وہی نام ہے جو اسم کے اعراب کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، جزم ڈفرینٹ ہے۔ اسم میں جو تیسرا اس کا اعراب ہوتا ہے وہ جر ہے، فعل مضارع میں جر نہیں جزم ہوتی ہے۔ تو لیکن جو ہم باتیں ابھی کر رہے تھے کہ اس میں اگر جملے کا اسینشیل پارٹ ہے تو اس کا اعراب رفع ہے، وہ جملے میں فضلہ ہے تو اس کا اعراب نصب ہے، اور مضاف الیہ یا حرف جر کے ساتھ ہے تو اس کا اعراب جر ہے۔ یہ والی چیز بالکل ایسے ہی مضارع پہ نہیں آتی، چونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اعراب کا سسٹم اصلاً جو بنا ہے وہ اسما کے لیے بنا ہے، چونکہ اسما کے فنکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا نا کہ فعل تو جملے میں صرف مسند کے طور پہ آتا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو اسی لیے اصل میں تو فعل سے تعلق نہیں ہے اعراب کا، لیکن مضارع چونکہ اپنے کچھ صیغوں میں اس میں چینج آتا ہے، تو وہ چینج کامن ہونے کی وجہ سے اس کے چینج کو بھی وہی اسم کی چینج کی طرح اعراب کا نام دیتے ہیں، اور پھر وہ باقی تینوں نام بھی اسی طرح ہی ہیں، رفع، نصب، بس جزم ایک ڈفرینٹ نام ہے۔ تو اس کے کیس میں مضارع کب رفع میں ہوگا؟ اس وقت جب مضارع پہ نواسب یا جوازم نہ ہو۔ نواسب یا جوازم کیا ہوتے ہیں یہ آگے سمجھ آ جاتا ہے۔ مضارع اس وقت نصب میں ہوتا ہے جب اس پہ نواسب آئیں، اور مضارع اس وقت جزم میں ہوتا ہے جب اس پہ جوازم آئیں۔ نواسب بیسیکلی ان الفاظ کو کہا جاتا ہے جن کی وجہ سے مضارع کا اعراب چینج ہوتا ہے اور ان کا اعراب نصب ہو جاتا ہے، اور جزم یا جوازم جو ہے یہ ان عوامل کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے مضارع پہ جزم آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مضارع کے بھی یہ تین جیسے سٹیٹس ہوں گے، رفع، نصب اور جزم، لیکن اس کا معنی سے اتنا تعلق نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ تین ویریئنٹس ہوتے ہیں یا تین فارمز ہوتی ہیں، تو ہر فارم کا ایک ڈفرینٹ نام ہے۔ جو پہلی والی فارم ہے جو نارمل مضارع ہوتا ہے اسے ہم رفع کہتے ہیں، اسے پہلی فارم میں، اور ایک دوسری فارم ہے بیچ کی، اسے نصب کہا جاتا ہے، تیسری فارم کو جزم کہا جاتا ہے۔ نصب کچھ جن وجوہات سے آتی ہے مضارع پہ انہیں نواسب کہتے ہیں، اور جزم جن وجوہات سے آتی ہے انہیں جوازم کہتے ہیں۔ اب آج کا جو ہے لیکچر وہ بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہی بات اعراب کی آج انشاءاللہ مکمل ہوگی۔ یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ جی کس اسم کا اعراب رفع ہوتا ہے، کس کا نصب، کس کا جزم، یہ بھی پتہ چل گیا کہ کون سے مضارع کا اعراب رفع ہے، کب مضارع کا اعراب نصب ہے، کب جزم ہے۔ لیکن اب اگلا سوال یہی اٹھتا ہے کہ کسی جملے میں ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کوئی اسم جو یوز ہوا ہے وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے، جزم میں، یا ہم مطلب کوئی لفظ اگر رفع میں استعمال کریں تو اس کو کیسے یوز کریں گے، اس کی اینڈنگ کیا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو جو اگلا ہی موضوع اس سے جڑا ہوا ہے وہ ہے علامات اعراب کا۔ علامات اعراب سے مراد ہیں یعنی وہ علامات جن کی مدد سے کسی لفظ کا اعراب پہچانا جاتا ہے، یا جن کی مدد سے کسی لفظ کا اعراب واضح کیا جاتا ہے کہ لفظ اپنا جملے میں استعمال ایکسپریس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی باتیں میں نہیں دہراؤں گا، بس اب سیدھا اس پہ چلتے ہیں۔ علامات جو ہوتی ہیں اعراب کی وہ دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ لفظ ہوتے ہیں جن میں علامات کا کام دیتے ہیں یہ حرکات اور سکون۔ حرکات وہی تین ہوتی ہیں، حرکات ثلاثہ، جن میں ایک ضمہ ہے، فتحہ اور کسرہ، پیش زبر زیر اور پھر سکون۔ تو کچھ الفاظ میں
پیش زبر زیر اور سکون کی مدد سے ہم اعراب پہچانتے ہیں کسی بھی اسم کا یا فعل کا، اور کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن میں حروف کی مدد سے ہمیں اعراب کا اندازہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا اس وقت اعراب کیا ہے کسی جملے میں۔ تو حروف کون سے ہو سکتے ہیں جو اعراب کی علامت کے طور پہ استعمال ہوں؟ وہ 4 حرف ہیں، 3 تو وہی جو حروف مد ہوتے ہیں، الف واو یا، چوتھا حرف نون، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اعراب کی علامات 2 طرح کی ہیں، ایک حرکات ہیں اور دوسرے حروف ہیں۔ تو حرکات کے اندر سکون بھی شامل ہے۔ تو اس طرح سے بھی اعراب کو کہہ سکتے ہیں کہ اعراب 2 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ کچھ لفظوں پہ اعراب بالحرکہ یعنی انہیں حرکات کے ذریعے اعراب دیتے ہیں، کچھ لفظ ہوتے ہیں جن حروف کے ذریعے دیتے ہیں۔ تو اب آگے یہی دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن میں اعراب ہم حرکات کی مدد سے پہچانیں گے، اور پھر دوسرے سٹیپ پہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جن میں اعراب حروف کی مدد سے پہچانا جائے گا۔ جی یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ نہیں ہے؟ کلیئر ہے۔ چلیں اچھی بات ہے۔ اچھا، اعراب بالحرکات، سب سے پہلے وہ الفاظ جن کا اعراب حرکات کی مدد سے واضح کیا جاتا ہے۔ تو اسماء، پہلے ہم اسماء کو ڈسکس کریں گے چونکہ میجر فوکس ہمارا اسی پہ، زیادہ ضرورت بھی ہمیں اس کو سمجھنے کی ہے۔ فعل کو پھر اینڈ پہ انشاءاللہ دیکھیں گے الگ سے۔ تو فی الوقت ہم بس جب جتنی بھی باتیں کر لیں وہ اسماء کے حوالے سے ہیں۔ تو اسماء میں وہ اسم جن کو اعراب حرکات کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور وہ کون سی حرکات ہوتی ہیں جو کسی اسپیسیفک اعراب کو کورسپونڈ کرتی ہیں، وہ نیچے دیے گئے ہیں۔ تو اس کو ہم کیٹیگری وائز دیکھیں گے۔ پہلا کالم جو ہے اس میں حرکات کچھ دی ہوئی ہیں کہ وہ کون سی حرکات ہیں جن سے اعراب بتایا جاتا ہے کسی لفظ کا۔ دوسرا جو کالم ہے اس میں اسم کی کیٹیگری ہے، اور پھر آگے مثال ہے تینوں حالتوں میں، رفع میں، نصب میں اور جر میں۔ تو یہ جو پہلی کیٹیگری کا لفظ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرکات 3 طرح کی ہیں، ضمہ ہے، فتحہ ہے اور کسرہ ہے۔ یہ جو 3 حرکات ہیں یہ بیسیکلی 3 طرح کے اعراب کو ظاہر کر رہی ہیں۔ اس کیٹیگری میں جب کسی لفظ کی اینڈنگ ضمہ یعنی پیش پہ ہوگی تو اس کا اعراب رفع ہوگا، اگر کسی اسم کا اعراب نصب ہے تو اس کی اینڈنگ زبر پہ ہوگی، اور کسی اسم کا اعراب جر ہے تو اس کی اینڈنگ زیر پہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ فرسٹ کیٹیگری جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں علامات اعراب کی کون سی ہیں؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ، پیش، زبر، زیر۔ ضمہ کس کی علامت ہے؟ رفع کی۔ اور آپ نے اس کو اسی ترتیب میں رکھنا ہے، اعراب کی جو 3 ٹائپس ہیں ان کو اسی ترتیب میں، یعنی جو فرسٹ فارم ہے وہ رفع ہے، دوسری نصب ہے اور تیسری جر ہے۔ تو پھر علامات بھی اسی ترتیب میں نیچے سب کی بتائیں گی ہیں۔ ضمہ رفع کی علامت، فتحہ نصب کی علامت ہے، اور کسرہ جو ہے وہ جر کی علامت، ٹھیک ہے۔ تو پیش، زبر، زیر، پیش سے رفع، زبر سے نصب اور زیر سے جر، یہ والا اعراب کون سی طرح کے اسماء میں آتا ہے؟ یہ علامات کہاں استعمال کی جاتی ہیں؟ ان اسماء میں جو مفرد ہوں اور منصرف ہوں۔ مفرد کا کیا مطلب ہے؟ وہ نیچے ویسے ایکسپلین کیا ہوا ہے۔ مفرد کسے کہتے ہیں؟ ایک کو سنگل ہاں، ورڈ۔ سنگولر، جو واحد ہوتا ہے لفظ۔ تو جو اسم سنگولر ہے اور منصرف ہے، منصرف کیا ہوتا ہے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں شروع کے لیکچرز میں۔ بالکل، وہ تنوین اسم، والے۔ جی وہ اسم جو تنوین دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب جو اسم غیر منصرف نہیں ہے نا وہ منصرف ہے۔ تو ایسا اسم جاؤ بیٹا، اچھا تو ایسا اسم جو مفرد ہو اور منصرف ہو، یعنی تنوین لے سکتا ہو، تنوین کی اہلیت ہو جس اسم میں، اور وہ سنگولر ہو، مطلب جمع کا صیغہ نہ ہو یا تثنیہ کا صیغہ نہ ہو، تو ایسے اسم کا اعراب کیسے دیا جائے گا؟ رفع میں اگر وہ اسم یوز کریں گے آپ تو اس کے آخری حرف پہ آپ ضمہ استعمال کریں گے، اگر اسے جملے میں آپ نصب میں لانا چاہتے ہیں تو پھر آپ آخر پہ زبر لائیں گے، اور اگر جر میں استعمال کرتے ہیں تو آخری حرف پہ کسرہ۔ مثال کے طور پہ ذہب حامد، اب حامد دیکھیے یہ منصرف ہے اور سنگولر ہے، مفرد منصرف۔ فرض کیجئے یہاں آمینہ یا مریم کا لفظ ہو، یا عثمان کا لفظ ہو، یا عمر ہو، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ والے جو اسماء ہیں، عمر، عثمان، احمد، مریم، یہ اسماء سب غیر منصرف ہے نا، کیونکہ مریم مؤنث اسم علم ہے، عثمان میں الف نون زائد ہے، احمد
افل یعنی فعل کے وزن پہ آ رہا ہے. اور تو یہ ہم نے دیکھے تھے کہ یہ والے اسماء غیر منصرف ہوتے ہیں جن کی ابھی میں نے نام بولے ہیں. جیسے تو اگر جیسے ان میں سے یہاں کوئی نام ہوتا تو اس کی حرکات اس سے ڈفرینٹ ہوتی. ٹھیک ہے, یہ جو پیش زبر زیر ہے وہ ان اسماء میں ہوتا ہے, مفرد منصرف, جو اسم سنگولر ہے اور تنوین لینے کا اہل ہے. تو اب دیکھیے ذہب حامد, یہاں حامد کی اینڈنگ پیش پہ ہو رہی ہے ضمہ پہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حامد اس جملے میں مرفوع ہے. کیسے مرفوع ہے؟ کیا مطلب کیسے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ مرفوع ہے؟ مرفوع کون سا اسم ہوتا ہے؟ ضروری ہوتا ہے. مسند جمع. ہاں, تو اس جملے میں حامد کی حیثیت کیا ہے؟ ہاں جی, مسند کیا. ہاں مسند نہیں مسند الیہ. ہاں ٹھیک, مسند الیہ بولا آپ نے. چونکہ دیکھیں نا, ہم کہہ رہے ہیں حامد گیا, تو گیا فعل ہے اور حامد مطلب گیا جو ہے وہ مسند ہوگا نا, وہ انفارمیشن والا پارٹ ہے اس جملے میں. اور کون گیا, تو جس کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ تو حامد ہے, تو سبجیکٹ حامد ہوا نا, یہ مسند الیہ ہے. تو مسند الیہ مرفوع ہوتا ہے. حامد چونکہ اس جملے میں مرفوع ہے اس لیے ہم اس کو اینڈ کس پہ کر رہے ہیں؟ ضمہ پہ. لیکن دوسرا جملہ آپ دیکھیے سألت حامدا, اس جملے کے کیا معنی؟ حامد سے پوچھا گیا. میں نے حامد نہیں سے سوال کیا. جی, میں نے سألتو ہے نا, میں نے پوچھا, میں نے حامد سے پوچھا. اب میں نے حامد سے پوچھا, تو پوچھا جو ہے یہ تو فعل ہے نا, مطلب یہ مسند ہے. بات کس کے بارے میں یہاں ہو رہی ہے؟ بتایا کس کے بارے میں جا رہا ہے؟ مسند حامد الیہ کے کون بارے ہے؟ میں. نہیں, حامد کے بارے میں بات نہیں ہو رہی. میں ہوں اس میں متکلم. ہاں, میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں. متکلم جو ہے وہ مستتر ہے. میں نے پوچھا, تو میں اپنے بارے میں بیسیکلی بتا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا. تو میں نے بتایا کہ جی میں نے پوچھا, تو میں مسند الیہ ہے, پوچھا مسند ہے. میں نے پوچھا کس سے, یہ تو ایک اضافی بات ہے نا, یہ تو پوچھنے سے ریلیٹڈ ہے کہ اچھا تم نے پوچھا تو کیا پوچھا, کس سے پوچھا, کہاں پوچھا. یہ جتنی باتیں ہیں ساری تفصیلات میں آئیں گی. ایسا اسم جو تفصیل بتانے کی بجائے ہے اس کا اعراب نصب ہوتا ہے. اس وجہ سے حامد اس جملے میں اسینشیل نہیں ہے نا, کیونکہ اگر آپ صرف یہ بولیں سألتو, میں نے پوچھا, تو جملہ مکمل ہے آپ کا. ٹھیک ہے, حامد چونکہ اس جملے میں اضافی لفظ ہے, تفصیل بتا رہا ہے, تو لہٰذا یہ نصب میں آ رہا ہے. اب چونکہ نصب میں آ رہا ہے تو ہم اس کی اینڈنگ کس پہ کر رہے ہیں؟ زبر پہ. آپ سمجھ رہے ہیں نا, اس کو بس آپ نے اس کے ساتھ سمجھنا ہے کہ یہ والا جو اس کیٹیگری کے جو الفاظ ہوتے ہیں مفرد منصرف, رفع میں ان کی اینڈنگ پیش پہ, نصب میں زبر پہ اور جر میں زیر پہ ہوتی ہے. تو یہاں یہ رفع میں تھا حامد تو پیش کے ساتھ آ رہا ہے, یہاں نصب میں ہے تو زبر کے ساتھ آ رہا ہے. تیسرا آپ دیکھیے سلمت علی حامد, میں نے حامد کو سلام کیا. یہاں پہ بھی میں مسند الیہ ہوں, سلام کیا مسند ہے. علی حرف جر ہے اور حامد حرف جر کے بعد آیا. تو حرف جر کے بعد جو اسم آتا ہے ہم جانتے ہیں کہ وہ اسم مجرور ہوتا ہے. حامد مجرور ہے, تو اس کیٹیگری میں جر کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کسرہ ہوتی ہے نا, زیر. تو اس وجہ سے ہم حامد پہ زیر دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ حامد جہاں مرفوع آ رہا ہے تو ضمہ کے ساتھ ہے, جہاں منصوب ہے تو فتحہ کے ساتھ ہے, اور جہاں مجرور ہے تو کسرہ کے ساتھ یوز ہو رہا ہے. کلیئر ہے؟ اسی طرح اگر کوئی سا بھی اور اسم کسی جملے میں مرفوع آئے گا اس ٹائپ کا اسم مفرد منصرف, تو وہ ضمہ کے ساتھ اینڈ کرے گا. منصوب ہوگا تو اس کے آخری حرف پہ فتحہ, اور مجرور ہوگا تو آخری حرف پہ کسرہ ہے. اچھا, دوسرا آپ دیکھیے اس کے بعد جو نیکسٹ کیٹیگری ہے وہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا, سیم ہے. مطلب یہاں پہ بھی جو سیکنڈ رو میں ہے اسماء, ان میں بھی ضمہ, فتحہ اور کسرہ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو بس ڈفرینس کیا ہے اس کیٹیگری میں اور پہلی میں؟ وہ یہ کہ یہاں مفرد منصرف ڈسکس کر رہے تھے, یہاں جمع مکسر منصرف ڈسکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
تو بس صرف وہ سنگولر یا جمع مکسر ہونے کا ان کا ڈفرینس ہے، باقی ان دونوں کا اعراب ایک ہی جیسا ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم ان دونوں کو ایک بھی کر سکتے ہیں، ان کو ایک کیٹیگری شمار کر سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اسم مفرد یا یوں کر لیں کہ مفرد اور جمع مکسر منصرف جو ہوگا اس کا ہم اعراب دیں گے رفع نصب جر کا پیش زبر اور زیر سے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی ایسے ہی جیسے طلاب ہے، یہ طالب کی جمع ہے تو چونکہ جمع مکسر ہے اور منصرف ہے، تو ذهب طلاب، اب یہاں طلاب مسند الیہ ہے، مرفوع ہے تو ضمہ کے ساتھ اینڈ کر رہا ہے۔ سألت طلابا میں یہ منصوب ہے، فتحہ پہ اینڈ کر رہا ہے۔ سلمت علی طلاب میں یہ مجرور ہے تو کسرہ پہ اینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ یس سر۔ آگے اب یہ دیکھیے ان دونوں کو میں اکٹھے ایکسپلین کر دیتا ہوں چونکہ ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو یہ والی جو دو کیٹیگریز ہیں، مفرد ممنوع من الصرف اور جمع مکسر ممنوع من الصرف، تو ان میں جو اعراب آتا ہے وہ رفع، آپ دیکھیں پہلے پیش لکھا ہوا ہے اور پھر دونوں جگہوں پہ زبر لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب یہ مرفوع ہوتے ہیں تو ان کے آخری حرف پہ ضمہ ہے، لیکن منصوب ہوں یا مجرور ہوں دونوں صورتوں میں ان کے آخری حرف پہ فتحہ ہے۔ تو یہ والی جو دو اسماء ہیں ان کا اوپر والوں سے فرق صرف یہ ہے کہ اوپر تینوں حرکات استعمال ہو رہی تھیں، یعنی رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر، لیکن یہ جو غیر منصرف والے الفاظ ہیں چاہے وہ مفرد ہوں یا جمع مکسر ہوں، جو بھی اسم ممنوع من الصرف ہے اس پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ زیر نہیں آ رہی، اس میں یا پیش آتا ہے یا زبر آتا ہے۔ رفع میں پیش ہے، نصب اور جر دونوں میں اس پہ زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو صرف حالت جر جو ہے اس میں فرق ہے، اس میں زیر نہیں آئے گا، صحیح ہے۔ باقی یہ اوپر کی طرح ہے، اور ان دونوں میں بیسک جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ یہ دو اسماء منصرف ہیں اور یہ والے جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، اور اس سے علامات کا جو فرق آ رہا ہے وہ حالت جر میں آ رہا ہے۔ منصرف اسم جو ہے وہ پیش زبر زیر لیتا ہے، غیر منصرف صرف پیش و زبر لیتا ہے، زیر نہیں لے سکتا۔ تو مفرد غیر منصرف کی مثال ہے جیسے ذهبت فاطمہ، تو فاطمہ آپ کو معلوم ہے مؤنث اس میں علم ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے، تو مرفوع ہے تو ضمہ آ رہا ہے۔ سألت فاطمہ منصوب ہے تو آخر پہ زبر ہے۔ سلمت علی فاطمہ، تو یہ ڈفرینٹ ہے۔ باقی اب دیکھیں یہ جو رفع و نصب ان کا ایسا ہی ہے جیسے اوپر والے لفظوں کا، ذهب حامد، ذهب طلاب، ذهبت فاطمہ، سبھی میں ضمہ ہی ہے نا رفع کی حالت میں، تو اس میں تو فرق نہیں آ رہا، اور نصب میں بھی سبھی پہ فتحہ آ رہا ہے، سألت حامدا، سألت طلابا، سألت فاطمہ تھا۔ جو ڈفرینس ہے وہ اس میں آ رہا ہے تیسرے اعراب میں، کہ یہاں یہ جو منصرف اسم ہے اس میں حالت جر میں کسرہ آتا ہے، سلمت علی حامد، سلمت علی طلاب، لیکن غیر منصرف میں حالت جر میں بھی فتحہ آتا ہے، سلمت علی فاطمہ تھا۔ تو یہاں یہ آ کے غیر منصرف منصرف سے مختلف ہے اعراب دیتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جمع مکسر غیر منصرف جو ہوگا جیسے علماء، علماء ہم نے پڑھا تھا نا کہ جو بھی اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ زائد ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے۔ الف ممدودہ مینز الف حمزہ، تو علماء میں الف حمزہ آخر والا زائد ہے اس لیے غیر منصرف ہے۔ تو جو ایسا اسم ہوگا یہ اب آپ کو وہی اوپر جیسے مفرد غیر منصرف ہے، سیم گوز ود جمع مکسر غیر منصرف، یہ بھی پیش اور زبر لے سکتا ہے، زیر بھی لے گا۔ تو ذهب علماء، سألت علماء، سلمت علی علماء، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو ذرا ڈفرینٹ ہیں، ان کو اس لیے ہائی لائٹ کر لیتے ہیں۔ حالت جر میں غیر منصرف پہ زبر آئے گا، ٹھیک ہے جی، زیر نہیں آئے گی، کلیئر ہے یہاں پہ؟ جی سر ایک بات پوچھنی تھی، جی جی یہاں جو ہے سألت حامدن یا صحابہ حامدن یا، تو اس میں آپ نے کہا جو سألتو ہے یہ مسند ہے اور ہم نے پیچھے پڑھا کہ فعل مسند الیہ نہیں ہوتا، آپ نے کہا یہ مسند الیہ ہے، تو یہاں فعل مسند الیہ کیسے ہے؟ فعل تو مسند الیہ نہیں ہے، فعل کیا ہے اس میں؟ سأل، سأل فعل ہے، تو جو ہے وہ تو ضمیر ہے نا، وہ اسم ہے، میں، تو میں ہے بیسیکلی، وہ فعل کا پارٹ نہیں ہے، وہ تو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا، ٹھیک ہے۔ فعل وہی رہتا ہے، وہ جو 3 حرف کا ہوتا ہے نا، سألا، تو اصل فعل وہی ہے، اس کے بعد جو تو، تا، تم، تنہ ہم ایڈ کرتے ہیں وہ ضمیر ہوتی ہے، جیسے اردو میں میں، تم کا لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے
جی تو اس کا مطلب ہے یعنی اب ویسے ان کو نا چاہیے کہ ہم ان دو کو بھی مرج کر لیں اور ان دو کو بھی. تو ابھی تک یعنی ہم نے جو اسماء دیکھے ہیں ان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مفرد اور جمع مکسر منصرف ہوگا وہ پیش زبر اور زیر آئے گا اس میں تینوں اعرابوں میں، اور جو غیر منصرف ہوگا مفرد اور جمع مکسر اس میں پیش اور زبر آئے گا. زبر دو جگہ آئے گا اس میں، نصب میں بھی اور جر میں بھی. ٹھیک ہے، تو پیش زبر زیر، پیش زبر زبر، دو طرح کے ہو گئی علامات. اب ایک تیسری طرح کی بھی ہے. کچھ ایسے اسم ہوتے ہیں جن میں رفع میں تو پیش آتا ہے لیکن نصب میں فتحہ نہیں آ رہا، نصب میں کسرہ آ رہی ہے، زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب تیسری کیٹیگری بن جاتی ہے کہ جہاں پہ پیش زیر اور زیر. تو اس کا مطلب ہے رفع میں سب اسماء کامن ہے، رفع تمام اسماء کی پیش کے ساتھ ہی آ رہی ہے، اس میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. صحیح ہے نا؟ جو بھی اسماء حرکات کے ذریعے اپنا اعراب لیتے ہیں ان سب میں رفع میں پیش ہی آتا ہے، لیکن ڈفرینس آ جاتا ہے نصب میں اور جر میں. نصب میں باقی جتنے اسماء ہیں ان پہ زبر آ رہا ہے، لیکن یہ جو آخری کیٹیگری ہے اس میں نصب میں زیر آتا ہے. ٹھیک ہے، اور جر میں اگر ہم دیکھیں تو جر میں باقی اسماء میں زیر آ رہا ہوتا ہے، جو غیر منصرف ہے ان میں زبر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ نصب اور جر ویری کرے گا، لیکن رفع کے ساتھ تو پیش ہی آ رہا ہے ہر جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ تیسری طرح کا اسم ہے جس میں پیش اور زیر زیر نصب میں بھی اور جر میں بھی آتی ہے. یہ کن اسماء میں یہ علامات آتی ہیں؟ جو جمع مؤنث سالم ہوتے ہیں، یعنی وہ جمع جس میں الف تا کا اضافہ کیا جاتا ہے. مثلا ذهبت الطالبات، سألت الطالبات. اب یہ یہاں پہ بہت اہم ہے، چونکہ اگر آپ اس کو اوپر والے لفظوں سے ملا کے دیکھیں، یہاں ان جملوں میں جتنے بھی اسماء آ رہے ہیں یہ سب منصوب ہیں. ٹھیک ہے، لیکن باقی اوپر جو حامدن، طلابن، فاطمہ تھا، علماء، سب پہ فتحہ ہے، لیکن ادھر طالبات جو آ رہا ہے طالبات پہ فتحہ نہیں ہے، ادھر کسرہ آ رہا ہے، سألت الطالبات. ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہ جمع مؤنث سالم جو ہے اس پہ زبر نہیں آتا اس کے آخر میں، نصب میں بھی زیری آتی ہے، اور جر میں تو پھر زیری آنی ہے سلمت علی الطالبات. تو یہ ذرا ڈفرینٹ ہے، وہ میں نے ہائی لائٹ کر لیے. تو جمع مؤنث سالم اس میں ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ یہ نصب میں زیر لیتا ہے، اور غیر منصرف میں ڈفرینٹ چیز یہ ہے کہ وہ جر میں زبر لیتا ہے. باقی نارمل علامات جو ہیں وہ یہی ہیں کہ رفع میں پیش آئے گا، نصب میں زبر اور جر میں زیر. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ تو اسی لیے اعراب بالحرکہ کی اگر ڈیٹیل کی جائے تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو علامات اصلی ہیں یا جو پرائمری اس میں ہیں علامات بنیادی، وہ یہی ہیں جو اوپر بیان ہوئی ہیں: پیش زبر زیر، رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر. ٹھیک ہے، یہ ایکسیپشنز ہیں کہ غیر منصرف میں جر میں زبر آتا ہے اور جمع مؤنث سالم میں جو ہے وہ نصب میں زیر آتی ہے. تو اگر اس سب کو ہم سم اپ کریں تو وہ اسماء جن میں اعراب حرکات کے ذریعے دیا جاتا ہے ان میں تین طرح کی حرکات آ سکتی ہیں. جو تو منصرف اسم ہوتا ہے، چاہے وہ سنگولر ہو جمع مکسر ہو. منصرف میں رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر، ایک یہ ہو گیا. دوسرے جو غیر منصرف ہوتے ہیں اسماء جمع مکسر یا سنگولر، ان میں پیش اور زبر زبر. اور جمع مؤنث سالم یہ تیسرا اسم ہے جس میں پیش اور زیر زیر آتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں زبر نہیں آتا. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی سر. تو یہی اسماء ہیں جن میں اعراب حرکت کے ذریعے آتا ہے. باقی جو اسماء ہیں جن میں حروف کے ذریعے اعراب آتا ہے وہ بھی تین طرح کے ہیں. تو ادھر بھی حرکات والے بھی تین طرح کے ہیں، چونکہ ان کو ہم ایک ہی سمجھیں گے. منصرف والے، ایک منصرف ہو گیا، غیر منصرف ہو گیا، اور تیسرا جمع مؤنث سالم. تو جو حروف کے ذریعے اعراب لیں گے وہ بھی تین ہی طرح کے ہیں. کچھ اسماء ہیں جن میں الف اور یا اس میں یہ یاد رکھیے گا، یہ جو الف یا کی یہاں بات کر رہے ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہوگا، الف یا. تو یہ مثنیٰ یا جسے تثنیہ کہتے ہیں
اس میں جو علامات ہوتی ہیں اعراب کی وہ الف اور یا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، الف رفع کی علامت ہے، یا نصب اور جر کی علامت ہے۔ دوسرا جو اسم ہے جس میں رفع میں واو اور نصب و جر میں یا آتا ہے، یہ ہے جمع مذکر سالم، تو ان میں رفع میں واو ہوگا جیسے مسلمون، اور نصب و جر میں یا ہوگا۔ اور تیسرا ہے کچھ اسماء جن میں رفع میں واو، نصب میں الف، جر میں یا آتا ہے، وہ کون سے اسماء ہیں؟ وہ 5 اسماء ہیں جنہیں اسماء خمسہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جی، تو حروف کے ذریعے اعراب 3 طرح کے اسماء میں دیا جاتا ہے، ایک تثنیہ میں اور جمع مذکر سالم، اور اس کے علاوہ اسماء خمسہ میں، ٹھیک ہے۔ تثنیہ میں اعراب کن حروف سے آئے گا؟ الف اور یا سے، جمع مذکر سالم میں واو اور یا سے، اور اسماء خمسہ وہ کون سے اسماء آگے نیچے ایکسپلین کیے ہوئے ہیں، وہ ان کی طرف جاتے ہیں۔ اسماء خمسہ ان میں واو، الف اور یا، ٹھیک ہے۔ تو تثنیہ میں مثال کے طور پہ ذہب الرجولان، 2 آدمی کہیں گئے، تو رجولان اب مرفوع ہے تو الف کے ساتھ یوز ہو رہا ہے۔ اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے تثنیہ اور جمع مذکر سالم دونوں میں جو سیکنڈ لاسٹ لیٹر ہے وہ ہوتا ہے علامت اعراب کی۔ جو نون ہے اس میں تثنیہ میں بھی اور جمع مذکر سالم میں بھی، اس نون کا اعراب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اسی لیے یہ نون ہم کبھی گرا بھی دیتے ہیں، یعنی ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا کہ نون آئے، کچھ ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں اضافت کے، جب مرکب اضافی آپ لوگ پڑھیں گے وہاں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہاں ہم کچھ جگہوں پہ نون گراتے ہیں۔ تو جیسے مثال کے طور پہ بنی اسرائیل ہم کہتے ہیں، یا بنو اسرائیل، حالانکہ بنو نہیں ہے، بنونا یا بنینا ہے نا نون، لیکن اس کا گرا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یا محب الرسول کہا جاتا ہے تو وہ اصل میں محبینہ ہوتا ہے۔ تو یہ کامن بات ہے کہ ہم نون تثنیہ کا یا جمع مذکر سالم کا گرا دیتے ہیں جب انہیں مضاف بنائیں، اس لیے آپ نے نون کو کبھی بھی نہیں دیکھنا، نون سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کا اعراب کیا۔ اکثر لوگ غلطی یہی کرتے ہیں کہ چونکہ وہ عادت بنی ہوئی ہوتی ہے، شروع سے اساتذہ سے یہ سنا ہوتا ہے کہ رفع میں پیش ہوتا ہے، آخر میں نصب میں زبر اور جر میں زیر، تو جیسے ہی یہ تثنیہ میں نون پہ زیر دیکھتے ہیں تو فوراً ہی کہتے ہیں کہ یہ تثنیہ، یہ جو ہے حالت جر میں ہے، یہاں پہ مجرور ہے اس میں۔ تو آپ نے یہ کبھی بھی نہیں دیکھنا کہ بس لاسٹ لیٹر کی حرکت دیکھی اور اسم کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہ اس کا فلاں اعراب ہے۔ ہمیشہ سب سے پہلی چیز جس پہ آپ کا فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جس اسم کو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت وہ کون سی کیٹیگری کا ہے، اور اس کو اعراب کن علامات کے ذریعے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ مطلب صرف جنرلی صرف یہ ذہن میں رکھیں گے کہ جی جہاں پہ بھی پیش نظر آ گیا رفع ہے، جہاں زبر نظر آ گیا نصب ہے، جہاں زیر نظر آ گئی تو وہ ہے جر ہے، تو پھر بہت سی جگہوں پہ غلطیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے زیر کو ہمیشہ ہی جر کے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہوا ہے تو اب سائل تو طالباتی میں آپ تو اس کو کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ یہ نصب میں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی ہم کسی جملے میں کسی اعراب کسی اسم کا ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں یہ چیز دیکھنے کے قابل ہوتی ہے کہ یہ اسم کون سی کیٹیگری کا، یہ منصرف ہے، غیر منصرف ہے، تثنیہ ہے، سنگولر ہے، یا جمع مؤنث سالم ہے، مذکر سالم ہے۔ چونکہ وہ جس کیٹیگری کا لفظ ہوگا اسی حساب سے اس کو علامات ملیں گی، ٹھیک ہے، اور انہی علامات میں ہم رہتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ اس اسم کا اعراب کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہاں آپ جیسے دیکھیں تو نون تو ہمیں بالکل بھی مدد نہیں دے گا، وہ تو کنفیوز ہی کرے گا، کیونکہ نون میں تو زیر ہی رہنا ہے تثنیہ میں، چاہے اس سے پہلے الف ہو یا یا ہو، رجولانی رجولینی۔ اسی طرح جمع مذکر سالم میں بھی نون پہ زبر رہے گا، مدرسون مدرسین، تو یہ آخری حرف ہمیں بالکل اس پہ مدد نہیں دے گا اعراب کے کیس میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جیسے ہی یہ دیکھ لیا کسی اسم کو کہ وہ تثنیہ ہے تو فوراً آپ نے الف اور یا میں سوچنا ہے، تو اس سے آپ اس کا اعراب دیکھیں گے۔ تو اگر تثنیہ میں الف ہے سیکنڈ لاسٹ حرف تو وہ ہوگا مرفوع، اور اگر تثنیہ میں یا آ رہا ہے جیسے سألت الرجلین تو اب یہ منصوب ہے یا مجرور ہے، جیسے سلمت علی الرجلین۔ جمع مذکر سالم میں رفع میں واو ہوگا جیسے ذهب المدرسون، اور نصب اور جر دونوں میں یا ہوگا جیسے سألت المدرسین یا سلمت علی المدرسین۔ اسماء خمسہ رفع میں واو کے ساتھ آتے ہیں جیسے ذهب ابو حامد، اس میں جو اس اسماء خمسہ میں سے جو اسم آ رہا ہے وہ ابو ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حامد کو میں ان بولڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے کنفیوز نہ ہو، بیسیکلی ہم ڈسکس اس کو کر رہے ہیں۔ تو ابو چونکہ یہاں پہ مرفوع ہے تو ضمہ کے واو کے ساتھ آ رہا ہے۔ سألت ابا حامد
منصوب ہے تو الف کے ساتھ آ رہا ہے، اور سلمت علی ابی حامد حرف جر کے بعد یہ مجرور ہے اس لیے ہم یا کے ساتھ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ واو الف یا ہے، یہ وہی پیش زبر زیر کی ایکسٹینشن ہے، پیش کو لمبا کریں گے واو بنے گا، زبر کو لمبا کریں گے تو الف بنے گا، زیر کو لمبا کریں گے تو یا بنے گا۔ تو حروف پہ جو اعراب آ رہا ہے وہ 3 طرح کے اسماء میں آ رہا ہے، تثنیہ میں، جمع مذکر سالم میں، اسماء خمسہ میں۔ تثنیہ میں الف یا، جمع مذکر سالم میں واو یا، اسماء خمسہ میں واو الف یا۔ کلیئر ہے؟ تو یہ تمام اسماء یعنی آپ جو بھی پڑھیں گے زبان میں وہ انہی 6 کیٹیگریز میں سے ہی ہو سکتے ہیں، ان کے علاوہ تو کوئی اسم ہو ہی نہیں سکتا نا، کیونکہ آپ جو بھی اسم پڑھ رہے ہیں یا وہ تثنیہ ہے یا جمع مذکر سالم ہے یا مؤنث سالم ہے یا جمع مکسر ہے یا سنگولر ہے، تو ہم نے سبھی ڈسکس کر لی ہیں۔ جو اسم جمع مکسر اور سنگولر ہو اور منصرف ہو تو اس پہ پیش زبر زیر، غیر منصرف ہے تو پیش زبر، جمع مؤنث سالم ہے تو پیش اور زیر، ٹھیک ہے؟ یہ 3 حرکات کی کیٹیگریز ہیں۔ حروف میں تثنیہ الف یا، مذکر سالم کی جمع واو یا، اسماء خمسہ واو الف یا۔ اس سے پتہ اب ایل ایم ایس چل نہیں رہا، پچھلے 2-3 دن سے ہی میں نے دیکھا ہے۔ میں آپ لوگوں کو ادھر ہی گروپ میں ایک چیز بھیج دوں گا، اس میں ذرا آپ نے یہی اسماء کا اعراب وغیرہ پہچاننا ہوگا اور ان کی علامات واضح کرنی ہوگی، وہ مثال میں نے دے رکھی ہوگی، اسی طرح کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس سے پتہ چلے گا کہ اس کو کتنا سمجھا ہے۔ صحیح ہے؟ جی سر۔ چلیں باقی یہ پڑھ لیجئے گا آگے اسماء خمسہ کون سے ہوتے ہیں اور یہ اسماء خمسہ کیوں کہلاتے ہیں، ان سب کی ڈیٹیل ہے، یہ مجھے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ لوگ خود اس کو ریڈ کر سکتے ہیں۔ فعل مضارع میں جو علامات اعراب ہیں یہ بھی آپ لوگ ریڈ کر لیجئے گا۔